आज के शो में तामीराती शोबे का देरीना मुतालबा, वजीर आजम का ऐलान करदा पैकेज कितना कारामद, तामीराती शोबे के लिए मराठी पैकेज गिरती मईशत को संभालने के लिए कितना बड़ा इकदाम, तामीराती शोबे के लिए खुसूसी पैकेज अब तक की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। अस्सलाम वालेकुम। पसी पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। आज इस प्रोग्राम में आप देख सकेंगे पूरे पाकिस्तान से, यानी आज पूरे इस मुल्क से जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो ताल्लुक रखते हैं तामीराती शोबे से, प्राइमरीली यानी उनकी अलाइड इंडस्ट्रीज तो अलग हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, या वो जो डाउन लाइन में आके मुख्तलिफ सप्लाई चेन में इस इंडस्ट्री से 70 से ज्यादा इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं, लेकिन जो सब में बड़ी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर फोर्स इस वक्त कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर रोजगार के मौके जहां पर फराम किए जाते हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है। तो इस तामीराती शोबे के मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं पूरे मुल्क से, आज इस प्रोग्राम में उनसे बात होगी। आज हम जानेंगे कि वजीर आजम का जो इंसेंटिव पैकेज है या जो मराहत उन्होंने अनाउंस किए हैं, ये किस हद तक बेनिफिशियल होंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो सेक्टर था अब इंडस्ट्री का उसको बाकायदा स्टेटस मिल चुका है, ये कितना बेनिफिशियल होगा। लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से भी बात होगी। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है नया पाकिस्तान हाउसिंग का, उस हवाले से कुछ अहम इकदामात का ऐलान हुआ है इस पैकेज में, वो किस हद तक मुफीद साबित होंगे, स्पेशली जो पाकिस्तान में हाउसिंग गैप है इसको दूर करने में। इस इंडस्ट्री को कितनी तकवीयत मिलेगी, और आज प्रोग्राम में जो असल मकसद होगा जानने का, उससे मईशत को कितनी तकवीयत मिलेगी, इस पूरी सूरत हाल पे आज प्रोग्राम में बात होगी। आप देख सकेंगे आज के शो में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गवादर, हैदराबाद, पेशावर, तकरीबन तमाम मुल्क से आप देख सकेंगे कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमें ज्वाइन करेंगे, और जो आबाद यानी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने शहरों से हमें ज्वाइन करेंगे। वो अपनी आरा देंगे, अपनी राय देंगे। इससे पहले, इससे कबल आपने किसी भी चैनल पर कहीं इतनी बड़ी नशरियात नहीं देखी होगी जहां पूरे मुल्क से स्टेक होल्डर्स ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे और अपनी राय देंगे इस अहम तरीन स्पेशल इंसेंटिव पैकेज के बारे में। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लाहौर से। साद नजीर साहब मेंबर आबाद लाहौर मौजूद हैं हमारे साथ। इस्लामाबाद से आसिफ चौधरी साहब मेंबर आबाद इस्लामाबाद से मौजूद हैं। मौसी साहब भी हमारे साथ होंगे, चेयरमैन आबाद ऑन कॉल। और यहाँ कराची में हमारे साथ जैगम रिजवी साहब जो कि वजीर आजम की जो टास्क फोर्स है और नया पाकिस्तान हाउसिंग उसके चेयरमैन है। जैगम रिजवी साहब आपका शुक्रिया, ज्वाइन किया आपने। आसिफ चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया। साद नजीर साहब जो साथ हैं लाहौर स्टूडियो में, तमाम मेहमान हज़रात का बहुत शुक्रिया। साद नजीर साहब, योर इनिशियल रिएक्शन। पहले मेरा सवाल पहला यही है कि ये जो इस वक्त पैकेज है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ऐलान करता, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, ताहाल ना कोई लॉ है, ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई गाइडलाइंस है इसकी इंप्लीमेंटेशन की। कितना कॉन्फिडेंट आप हैं, और कब तक हम कहेंगे कि लीगल स्टेटस जो फिस्कल लॉज में तब्दीलियां होनी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट और दीगर कवानीन में, वो कब तक होंगी? क्या आप लोगों को बताया गया है और आपका रिएक्शन इस पर क्या है? साद नजीर साहब। जी थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत अच्छी और सैर हासिल ये टॉपिक है जो आपने आज पिकअप किया है जी, कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो रिलीफ पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है। सबसे पहले तो हमें इसमें पीटीआई गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटेंट देखनी चाहिए कि वो बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट है, एंड ही हैज रियलाइज्ड इट्स अबाउट टाइम दैट दे हैव रियलाइज्ड दैट सम मेजर चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ बिजनेस इज डन इन पाकिस्तान। तो उसको रियलाइज करते हुए उन्होंने बहुत ही एक अच्छा पैकेज अनाउंस किया है, और उसकी जो बातें हैं अगर वो इम्प्लीमेंट कर दी जाएं तो पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की बुनियाद उन्होंने रख दी है, एंड दिस कंट्री कुड बिकम सिंगापुर एंड दुबई इंशाल्लाह विद इन द टाइम पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स, अगर इसकी कंटिन्यूटी और तसलसल रहता है। अब जो इसमें अहम सवाल है कि ये अभी तक अनाउंसमेंट है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो माजरत के साथ यही वो चीज़ है जो पीटीआई गवर्नमेंट का डायलेमा रहा है, और अभी अपने पिछले दिनों में जो तरीन साहब की और खान साहब की आपस में सरजनिश चल रही है, उसकी भी बुनियाद यही है कि जो लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का, जो फ्रेमवर्क है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में कितने खान साहब को फैसिलिटेट करते हैं। इस पॉलिसी की कामयाबी का सारा दारोमदार
بیوروکریسی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ایپٹیٹیوڈ پہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. سو اف اٹ از امپلیمنٹڈ یس اٹ وڈ بی اے سکسیس. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی یہ بہت دور رس نظر آتا ہے کہ اس کی فار ایوری ڈپارٹمنٹ ٹیکسیشن میں اس کی اپنی امپلیمنٹیشن ہونی ہے, ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس میں اس کی اپنی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اور میرے نزدیک جی اوور آل سائیکالوجی اور اوور ہالنگ ہونے والی ہر سسٹم کی, ہر ڈپارٹمنٹ کی. جیسے کہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رن کی جاتی ہے اور آپ اس کا جو ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کانسٹنٹلی انالیسز کرتا ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ صحیح فنکشن کر رہا ہے اور کون سے ڈپارٹمنٹ میں لوپ ہولز ہیں, کون سے ڈپارٹمنٹ میں باٹل نیکس ہیں, اور وہ پھر باٹل نیکس نکالی جاتی ہیں. جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اس چیز پہ ابھی تک کام نہیں ہوا کہ باٹل نیکس کیسے ریموو کرنی ہے سسٹم کی, اور وہی گروتھ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ دس از اونلی این اناؤنسمنٹ اور دیکھنا ہے کس طرح امپلیمنٹ ہوگا. شاہد قریشی صاحب جو کہ کنٹری ہیڈ ہیں بحریہ ٹاؤن کے, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ان کی بھی رائے جانتے ہیں. شاہد قریشی, آپ کا کیا اس پر انیشل ریاکشن ہے پرائم منسٹر کے اس ہاؤسنگ انیشیٹو پہ, اور اسپیشلی یہ پہلی بات کہ اس کا لیگل اسٹیٹس ابھی تک کلیئر نہیں ہے. ابھی ہم ممبر آباد لاہور سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی لیگل اسٹیٹس از ناٹ کلیئر یٹ, کیونکہ یہ کوئی جو فسکل لاز ہیں وہاں تبدیلی نہیں ہوئی ہے, ساتھ میں جو اس پر امینڈمنٹس ہونی ہے نہیں ہے, کوئی ایس آر اوز, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, اٹس اونلی این اناؤنسمنٹ. واٹ از یور ریاکشن شاہد صاحب؟ سب سے پہلے تو جی آپ نے بڑا اچھا یہ اقدام کیا کہ آج سب کو یہاں پہ اپنے پاؤں پہ اکٹھا کیا. سب سے ضروری جو بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات ہونی کی بات صحیح بنی کہ سب ہو تو سب کچھ کیا, لیکن امپلیمنٹیشن جب ہوگی تب بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. اور یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ جو انہوں نے 70 سال میں پہلی دفعہ کسی نے ریئلائز کیا کہ اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کا درجہ دیا گیا. اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ایسی ہے جس سے وابستہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں, اور اگر آپ نے یہ امپلیمنٹ کروا دیا, یہ امپلیمنٹ ہو گیا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جو ہے نا جس کو امپلیمنٹیشن جتنی جلدی ہوگی اتنی جلدی جو ہے نا یہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اور سب سے جو ضروری بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے بعد کیا ہونا ہے. امپلیمنٹیشن جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سب سے ضروری جو اقدام ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو این او سی اور دوسری چیزیں جو رولز کے چکر میں جو پڑ جاتا ہے بندہ, اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو. تو میری سب سے بڑی جو ڈسیشن یہ ہوگی کہ اس پروگرام کے وساطت سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک تو امپلیمنٹیشن سب سے پہلے میٹر کرتی ہے. اس کے بعد جب یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو جو اپروولس کا جو ہوگا مسئلہ وہ فوراً جو ہے نا اس کو دنوں میں ہونا چاہیے, نہ کہ وہ مہینوں میں چلا جائے. کیونکہ یہ کنسٹرکشن اگر انڈسٹری کو فروغ دینا ہے آپ نے تو اپروول جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جو آتی ہیں مختلف قسم کی جو پریشانیاں آتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا نہیں خیال کہ اگر وہ اپروول جلدی ہو جائیں تو ہم لوگ جو ہے نا یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اتنا فروغ دے سکتے ہیں کہ واقعی یہ سنگاپور کیا, دبئی کیا, جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں اپنی ساری انویسٹمنٹ انشاءاللہ پاکستان میں لے آئیں گے. جو پریزنٹ سینیریو چل رہا ہے, جو پریزنٹ جو سینیریو پورے ملک جو باقی ملکوں میں جو ان حالات میں پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ چاہے اربپتی چاہے جو بھی ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے ملک میں وہ موو کرے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی خیال کرنا پڑے گا اور ہمیں ایسے اقدام کرنے پڑیں گے تاکہ اس انڈسٹری میں جب تک اوورسیز سے بندے نہیں آئیں گے, اوورسیز پاکستانی نہیں آئیں گے, اور اس اوورسیز پاکستانی تب آئے گا جب آپ لوگ ان کو یہ ایسی فضا قائم کریں گے کہ یہ جو بات اگر یہ ہوگی یا بات اس کو بات ہوئے بھی آج 10 دن ہو گئے ہیں, جو بات وہی آتی ہے کہ امپلیمنٹیشن کی آپ دیکھیں کہ 14 کو کیا یہ اپنا یہ میں تو یہ کہتا تھا کہ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کے تو تب یہ پالیسی اناؤنس کی جاتی, ان سے بھی مشاورت کی جاتی, ان کی بھی رائے لی جاتی, تب جا کے یہ اناؤنس کی جاتی. تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ ایسی ایک پالیسی ہوتی کہ جس کی وجہ سے ادھر پیسوں کی کیا ریل پیل ہو جاتی. اس کنڈیشن میں لوگ جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہاں پہ بے روزگار رہے. اگر صرف آپ کسی انڈسٹری پہ آپ توجہ دیں, میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ بے روزگاری رہ سکتی ہے کسی کو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی ہے کہ این او سیز کی, اور یہ اس پہ میں آگے بات بھی ہم کریں گے کیونکہ پروونشل ڈوین ہے یا فیڈرل لیول پہ اس پہ معاملات طے ہو سکتے ہیں. لیکن ایک سوال جو لیگل اس حوالے سے جو کنسرن اس وقت ہے, ذاکر نذیر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ تو سن لی ہے, بٹ دے آر ویٹنگ. آپ نے کہا جی, ابھی سعد نذیر صاحب نے کہا کہ دا ڈائلیما آف پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کے بہت سی چیزیں اناؤنس ہوتی ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا. دیر از اے کنفیوژن, دیر از اے لیک آف کلیئرٹی یہاں پر ہے. کیا اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو آپ, کیونکہ انیشیٹوز تو بہت سے اچھے اناؤنس ہو گئے ہیں, آن پیپر, آن ڈاکیومنٹ, ان فسکل لاز امینڈمنٹ جب تک نہیں ہوں گے, نتھنگ از کانکریٹ, نتھنگ از ان ڈاکیومنٹ. اب کیا اس کا حل ہے, کیا ہے؟ دیکھیے جی, پہلے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 70 برس میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہاؤسنگ اتنا ایک وائبرنٹ
ایشو بنا ہوا ہے پاکستان میں کہ دس ہیز نیور ہیپنڈ بفور. اور یہ جو پیکیج آیا ہے یہ 8-10 مہینے سے پرائم منسٹر ٹاسک فورس اور ڈفرینٹ لیولس پہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہم لوگ کام کرتے رہے. ٹاسک فورس نے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا. آباد حسن بخشی اس زمانے میں چیئرمین تھے, وہ ہمارے ساتھ ٹاسک فورس کی میٹنگ میں رہے. تو بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جب آپ کرنے لگتے ہیں, کچھ ٹیکسیشن ایشوز ہوتے ہیں, ایف بی آر کی کلیئرنس ہوتی ہے. اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, ہی واز فلی سپورٹو. پھر آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کوئی بہت بڑا رول آ گیا, تو ان سے بھی کلیئرنس لینی تھی. اور آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ ہیڈس آف ٹو گورنمنٹ کہ انہوں نے چھوڑا نہیں اس مشن کو. اور اب جو پچھلے دنوں جو اس موجودہ کرونا کے انوائرمنٹ میں تھوڑا سمپتھی فیکٹر بھی شاید انٹرنیشنل فورم پہ آیا ہے, تو گورنمنٹ پرائم منسٹر واز ایبل ٹو گیٹ دس آل کلیئرڈ فرام وٹ ایور ایجنسیز ور. اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پہلے ایک ڈاکومنٹ بنا ہوگا جو ہے, یہ چیزیں بہت پہلے سے اپرووڈ ہیں کہ وہاں پر, جو وہ پیپر کے بعد پرائم منسٹر کے پاس گیا ہوگا. اور میری جو معلومات ہیں کہ ہم نے جو وہاں پہ رکھا گیا اس سے بھی پرائم منسٹر نے 2 قدم آگے بڑھ کے اس کو سپورٹ کیا ہے. مثلا کچھ انسینٹیوز تھے جو لمیٹڈ مل رہے تھے, انہوں نے اس کا سکوپ اور بڑھایا. اب بالکل ٹھیک ہے بات کہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں آیا ابھی. وہ اس لیے ہے کہ جب آپ یہ پرائم منسٹر نے جو اناؤنسمنٹ کی, ہو سکتا ہے ایک دن پہلے تک وہ پلس مائنس ڈسکشنز ہوتی رہی, اب وہ دیا جائے گا ان اتھارٹیز کو جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ایف بی آر از ون ویری امپورٹنٹ. تو وہ جو لیگل ورڈنگ آئے گی اس میں 2-4 دن نوٹیفیکیشن میں لگیں گے, کوئی بات نہیں. 2-4 دن. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی نسبت تعمیراتی شعبے سے منسلک تمام افراد پورے پاکستان سے آج اس شو میں شامل ہوں گے, اور ہم جانیں گے ان کی رائے وزیر اعظم کی طرف سے اعلان کردہ انسینٹیو پیکج کے اوپر کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. اس بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آج خصوصی ٹرانسمیشن ہے, آج خصوصی پروگرام ہے جس میں پورے پاکستان سے, ملک بھر سے جو آباد ہے, یعنی ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں, ان کے ممبرز یعنی جو بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں جو تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. وہ اپنے اوپینین دے رہے ہیں, آرا دے رہے ہیں وزیر اعظم کی طرف سے اعلان کردہ اسپیشل انسینٹیو پیکج پر. محسن شیخانی صاحب چیئرمین آباد سے ہم بات کرتے ہیں. پہلے محسن شیخانی صاحب, آپ کو بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, جوائن کیا پروگرام میں. یہ جو پیکج ہے اس پر ایک بات تو یہ کہ اس کی لیگل اسٹیٹس پر کتنے دن اور ہم اس وقت رکھیں گے, یہاں پر کچھ ممبرز یہ بھی کہتے ہیں کہ کلیئرٹی آنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس اور لاز میں چینجز ہیں وہ کب ہوں گی. اور دوسرا سوال یہ کہ اس پورے معاملے کے اوپر جو موجودہ معاشی صورتحال اس وقت ملک کی ہے, کیا یہ واقعی میں ہماری معیشت کو اور کنسٹرکشن سیکٹر کو ان حالات میں ایک کک دے سکے گا؟ شیخانی صاحب. تھینک یو ویری مچ آپ کا سفان, اور پورے اب تک کا جو ماشاءاللہ اتنی بڑی ٹرانسمیشن کر رہا ہے پورے پاکستان میں, اور پوری پاکستان سے لوگوں کو آپ نے جمع کیا, اور خاص کر بیگم صاحب وغیرہ جو ایکسپرٹ ہے ہاؤسنگ کے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک تو بڑی بات آپ نے, بڑا مبارکباد کہ اتنا بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں. نمبر 2, جو یہ ڈاکومنٹیشن ہے اس کو آرڈیننس بھی ہے, اس میں آرڈیننس میں کچھ ٹیکس کے حوالے سے چیزیں ہیں تھوڑی بننی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آرڈیننس آپ کا وہاں سے اسلام آباد والا تو آ جائے گا. اس کے علاوہ پروونشل جو ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے, وہ بھی میرے خیال سے جیسے فیڈرل کا آ جائے گا, اس کے بعد جو پروونس کے ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کر دیں گے. سندھ کے بھی ہے, پنجاب میں تو کافی چیزیں ہو گئی ہیں, اور KPT میں بھی ہو گئی, بلوچستان میں ہونی ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی انڈسٹریز نے ایک ساتھ بوسٹ لینا ہے, اور سبھی لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے. کرونا میں ویسے ہی ہم لوگ اتنے پریشان ہیں لوگ, اور چیزیں بس اللہ میاں سے اس وبا سے ہماری آسانی کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ آپ کا ود ان ویک یہ پروسیس, نیکسٹ ویک میں آپ کو سارے ڈاکومنٹیشن ریڈی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ کیا اثر پڑے گا, تو جب اتنے سارے انسینٹیو اور اتنی ساری چیزیں, تو گورنمنٹ کی چاہت ہے کہ اب لوگ کام کریں, لوگوں کو ایکٹیو کریں. لوگوں کے جو بھی اس کے علاوہ بھی پرابلم ہوں گے, یہ کنسٹرکشن بورڈ وہاں پہ بیٹھا ہوگا, وہ اس کو ایڈریس کرے گا. ہر پرابلم جہاں بھی اتھارٹیز میں ہوگا اس کو بھی ایڈریس کرے گا. لوکلی ٹیکسز کے علاوہ کوئی اسٹیمپ ڈیوٹیز کا ہے اس کو بھی کرے گا. ہمیں اب ہم سب کو اب تیاری کرنی چاہیے کہ ہم جیسے ہی حالات چینج ہوتے ہیں تو انٹرنل ہماری انڈسٹری کو, الائڈ 74 انڈسٹریاں ہیں
ان سب کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے 74 انڈسٹریز کو. اس کے علاوہ پروفیشنل جتنے ہیں, آرکیٹیکٹ ہے, ٹاؤن پلانر ہے, انجینئر ہیں, پلمبنگ کے حوالے سے ہیں, الیکٹریکل کے حوالے سے ہیں, ان سب کو مطلب ایک پروفیشنل ٹیم ہوگی, ایک آپ کی انڈسٹری کی ٹیم ہوگی, ایک آپ کے بلڈر ڈیولپر ہوں گے, ایک عام آدمی ہوں گے, اس لیے کہ ہر آدمی اس سے افیکٹ ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک نے ایکٹیو رول ادا کرنا ہے. عام پبلک کو بہت بڑا انسینٹیو ہے, عام لوگوں کو بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ وہ اپنا گھر بیچ کے بغیر گینڈ ٹیکس کے وہ دوسری پراپرٹی لے سکتے ہیں, نئی پراپرٹی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, لانگ ٹرم ایشوز کر رہے ہیں, بہت سارے پرابلمس بھی گورنمنٹ کو تھے. IMF کے حوالے سے کافی جگہوں پہ خود پرائم منسٹر نے پرسنلی ان کو ایڈریس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اسی وقت بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی, اور یہ کنڈیشن دنیا بھر کی بالکل ڈفرینٹ کنڈیشن ہے, اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ اور ٹریولنگ اور دوسری انڈسٹریز سب ختم ہے. تو یہ لوکل انڈسٹریز کو ہمیں چلانا ہے, آپ کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو کرنا ہے, ہر آدمی کو گھر پرووائڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر اس پہ ٹریک پہ چیزیں جائیں گی. ایگزیکٹلی شکرانی صاحب. اور میں آصف چودھری صاحب سے جو ممبر آباد ہیں اسلام آباد سے, ان سے بھی ان کی رائے جاننا چاہوں گا. اسلام آباد کے حوالے سے اسپیسیفکلی بھی آصف چودھری صاحب, اور یہ فرمائے گا کیونکہ کیا اس وقت پائپ لائن پہ منصوبے ہیں جو اس پیکج کے اناؤنسمنٹ کے بعد زیادہ تیز ان کے اناؤنسمنٹ یعنی بہت جلد ہم سنیں گے, جس طرح ابھی شیخانی صاحب نے کہا کہ ایک ہفتے میں یعنی نیکسٹ ویک یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس آ سکتا ہے. تو آر دیر اینی پروجیکٹس ان پائپ لائن, اور اس کا امپیکٹ پڑے گا اس آرڈیننس جو لائکلی ہے اس کے بعد کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بالکل رائٹ ٹائم پہ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا, جب تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہوں اور گورنمنٹ بھی اس کو انسینٹیو دینے کے پوزیشن میں ہے. اور گورنمنٹ نے بیسیکلی کیونکہ یہ ایک سچویشن ایسی آئی ہے جس کے بعد یہ ایک میگا قسم کا ایک پیکج بنایا ہے. گورنمنٹ پچھلے 2 سال سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کری تھی کہ یہ امپورٹنٹ انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ الائیڈ انڈسٹریز ہیں, اگر یہ موو ہوگی تو باقی ساری انڈسٹریز بھی موو ہوں گی. لیکن ان کی اپنی پرابلمز تھیں, ایشوز تھے IMF کے ساتھ اور FATF کے. اب آ کے جو کرونا سچویشن کے اندر آ کے اکنامک پیکج دینے کی بات ہو رہی ہے, تو پوری دنیا اس وقت اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہے, کیونکہ یہ ایک انڈسٹری کا سٹیٹس دیا گیا ہے کنسٹرکشن کا, اور اس وقت جو ورکنگ ہو رہی ہے بیسیکلی کیونکہ اٹ ول کم ایز این آرڈیننس, اور اس کے اوپر اس وقت FBR بھی کام کر رہا ہے انہی لائنز کے اوپر, وہ جو پرائم منسٹر کی گیون لائنز تھی اس کے اوپر. لیکن جو امپیکٹ کی بات ہے اس کا سوشو اکنامک امپیکٹ بہت اچھا ہوگا. فرسٹ آف آل اٹ ہیز گیون کانفیڈنس ٹو دا ہول انڈسٹری. اس سے جو ریلیٹڈ لیبر تھے, لوگ تھے, وہ سب لوگ اس وقت اس پلان پہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جب یہ لاک ڈاؤن کھلا ہوگا تو اس کے بعد وہ پوسٹ کورونا سچویشن کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہوگی. پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ یہ جو اس کو جتنا اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا, جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اب اس وقت اس کے 3 میجر کمپوننٹس بنتے ہیں, جو کہ ون پارٹ از ریئل اسٹیٹ سیکٹر, سیکنڈ از کنسٹرکشن انڈسٹری, اینڈ دا تھرڈ از الائیڈ انڈسٹری. گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی الائیڈ انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں جب تک کوئی پراپرٹی میں سے ہم پیسہ نہیں نکال سکیں گے, جب تک اس کے لیے کچھ ایڈریس نہیں کریں گے. اب میں نے اگر 300 گھروں کا پروجیکٹ پلان کیا ہوا ہے, آئی نیڈ ٹو بائی فرسٹ آف آل لینڈ. اب وہ لینڈ میں پرچیزنگ ہوگی تو میں اس کے بعد وہ 300 گھر بنا سکتا ہوں. اس وقت اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ آرڈیننس آنے کے ساتھ ساتھ, کیونکہ انہوں نے اس وقت ریئلٹر ایسوسیشن آف پاکستان اور آباد کو آن بورڈ کیا ہے, تو ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ایک کمپریہنسو پیکج دیا جائے, کیونکہ اس قسم کی سچویشن ان کے پاس پہلے بھی نہیں آئی گورنمنٹ کے پاس, اور آئندہ بھی نہیں آئے گی, کیونکہ انٹرنیشنل باڈیز اس وقت اس کو فیور کرنا چاہتی ہیں. IMF, FATF, ان سارے کے دباؤ کو ختم کر کے اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بچائیں, ان کو روزگار دیں, ایک ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کریں جس کے تھرو تمام سٹیک ہولڈرز آئیں. ابھی بہت زیادہ انفلکس آ رہا ہے, UAE میں 10,000 لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, مڈل ایسٹ کے باقی ایریاز میں. اب وہ جو پڑھی لکھی لوگ آئیں گے واپس بھی یہاں پہ, تو انہوں نے اسی ملک میں رہنا ہے, اسی ملک سے کام کرنا ہے. اگر اس انڈسٹری میں اتنی جان ہوگی اس کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, تو وہ سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ شاید قریشی صاحب کی جو کنٹری ہیڈ ہے بحریہ ٹاؤن کی, انہوں نے بھی اسی بات کے اوپر کہا کہ انہوں نے بھی انہی لائنز کے اوپر اپنے پروجیکٹس پلان کر دیے. تو اس وقت اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ نوٹیفیکیشن آرڈیننس سے پہلے
تمام لوگوں کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے اس کے مطابق کیا جائے تاکہ بعد میں امینڈمنٹس اور ان چیزوں کے اوپر نہ جایا جائے. اگر انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو ساتھ میں پھر بھی FBR 111 کے تحت ان کو پوچھتا رہا, پرابلمس کریٹ کرتا رہا, تو یہ اگر میں نے گھر بیچ دی ہے کنسٹرکشن میں اور بائر کے پاس FBR کی FIA کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, تو وہ فرائٹنڈ ایلیمنٹ تو ختم نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت تمام اسٹیک ہولڈرز یہ جو پوری صورتحال ہے اس میں جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اور جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کے حوالے سے ہے, اب آپ کے پاس, کیونکہ ہم یہ جان رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اس وقت بہت سے فورن اس وقت انویسٹرز بھی ہیں جو اس انڈسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں, اسپیسیفکلی جو پرائم منسٹر کا لو کاسٹ ہاؤسنگ انیشیٹو ہے جو آپ ٹاسک فورس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو وہ بھی اس وقت انٹرسٹڈ ہیں. پہلے تو یہ بات کہ ایسی انٹرسٹ ہے فورن ڈیولپرز اور بلڈرز کا, اس کو اگر آپ کنفرم, اور یہ زیادہ ان کو فیسلیٹ کرے گا یا لوکل ہوں گے مستفید لیکن اتنا زیادہ نہیں, زیادہ بہتر ان کے نہیں ہوگا, کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ دیکھیے فورن انویسٹرز ڈیفینیٹلی, میری جو معلومات ہے کہ 25-30 فورن انویسٹر جو بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں, چائنا, ٹرکی اور اس طرح یورپ سے بھی کچھ آئے, کینیڈا سے بھی آئے, بٹ مینلی چائنا سے ڈیولپرز آئے اور انہوں نے بہت سروے بھی کیا. ڈیفینیٹلی جب آتا ہے نا ڈیولپر تو 10 ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ ڈیولپر جو باہر سے آئے گا اس کو والیوم چاہیے, وہ کوئی چھوٹے سے 200, 500, 100 ایکڑ کے اوپر نہیں بنائے گا, اس کو لارج اسکیل وہ جگہ چاہیے, سو دیٹ لارج اسکیل جسے ہم لوگ کہتے ہیں مینوفیکچرنگ اسکیل پروڈکشن, تو وہ تو آ رہے ہیں. اس کے مین چیز ہے کہ اگر جو چیز اجازت ہو تو میں ایک بات کہوں آپ کو کہ دیکھیے پرائم منسٹر نے جب مجھے کہا کہ ہاؤسنگ پالیسی بنائیں, دس از دا فرسٹ ہاؤسنگ پالیسی, بلکہ فرسٹ PTI پالیسی تھی جو پرائم منسٹر نے خود اناؤنس کی. ہی کیم ٹو کراچی, آباد ہاؤس میں گئے, بیکاز ہی ہیڈ اے ویژن کہ جی یہ پرائیویٹ سیکٹر اور ڈیولپرز کریں گے, مین کی رول پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپر کریں گے. تو ہی کیم ٹو آباد ہاؤس اور وہاں پہ انہوں نے کینڈیڈلی اناؤنس کیا کہ جی جو مین ہے گورنمنٹ کا رول فیسیلیٹیٹر, اور یہ لفظ یوز کیا فیسیلیٹیٹر انیبلر کا ہوگا, پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپر جو ہے وہ آپ کو مین رول ادا کرنا. اس پرومس کے لیے ان کو انسینٹیوز دینے تھے. ہمارے انسینٹیو ہوتے سپلائی سائڈ کے, فائنانس سائڈ کے. فائنانس سائڈ میں اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا ایک پیکج آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے, جو میں اب ریکویسٹ کروں گا اسٹیٹ بینک سے کہ اس کو تھوڑا سا پرائم منسٹر کی یہ جو اسپیچ ہے اور جو انسینٹیو پیکج دیا ہے اس میں تھوڑا سا اور ریویو کر کے مارکیٹ کو اویئر کریں کہ اب اس میں امپروومنٹ مزید ہو سکتی ہے. امپروومنٹ نہیں بلکہ فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے. جو ڈیولپر سائڈ پہ سپلائی سائڈ پہ انسینٹیوز ہیں, میں کیونکہ حسن بخشی صاحب پہلے چیئرمین تھے, وہ میرے ساتھ ٹاسک فورس میں کام کرتے تھے, وہ آباد کے چیئرمین تھے. ہم لوگوں نے جو یہ پورا ایک پروپوزل بنائی تھی, حسن بخشی صاحب بھی اور آباد بھی جانتے, ہمیں اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے پرائم منسٹر نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ اٹس ناٹ لیس وٹ وی آس, از سلائٹلی مور دین وٹ وی آس فار. اب جو ضرورت ہے وہ کیا ہے, جو میرے بھائی جو ڈیولپر جو بات کر رہے ہیں سارے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اب ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے آن گراؤنڈ. ہم امیڈیٹلی جو آج کل کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے, میں دیکھ رہا ہوں ریجنل کنٹریز میں, انڈیا وغیرہ میں جو ان کی جو ڈیولپمنٹ انڈسٹری ہے وہ نریڈکو ہے اور باقی ملیشیا وغیرہ میں, وہ وائبنر کے اوپر, زوم کے اوپر اپنی میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں کہ ابھی ہاؤ ڈو وی ریئلی موو. اور مجھے جو معلومات ہیں کہ جو مجھے فیڈ بیک مل رہی ہے کہ پورے ایشیا پیسیفک میں وہ اس پیکج کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کسی اور ملک میں ایسا پیکج ابھی تک ڈیولپر انڈسٹری کو نہیں ملا, تو وہ بھی واچ کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا آباد کے چیئرمین محسن شیخانی صاحب سے اور آباد کے ساتھیوں سے کہ یہ وائبنر پہ یا زوم پہ یہ بیٹھے اور ڈسکس کریں کہ ہمیں پروجیکٹ کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. بہت ابھی ایشوز ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹیسٹ ہونا ہے. ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ جی الٹیمیٹلی 90 ڈیز میں اپروول ہو, اس کا ٹیسٹ گراؤنڈ پہ ہونا ہے. اسی طرح جو دوسرے ٹیکس انسینٹیوز ہیں اس کا ٹیسٹ ہونا ہے. تو میری محسن شیخانی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹس کو اناؤنس کریں. اس وقت بہت اچھا, آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا پہلا پروگرام ہے کہ جہاں آپ نے پوری ریجنل کوریج کے ساتھ ہاؤسنگ کو ڈسکس کیا ہے, انکلوڈنگ گوادر. آئی تھنک اٹس کمینڈیبل جاب یو ہیو ڈن. اور آج کے بعد میری محسن شیخانی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی پورے نیشنل لیول پہ اپنے سٹیک ہولڈرز کو وائبنر یا زوم کے ذریعے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اناؤنسمنٹ کریں جو سب پروجیکٹس ہے اس کی. ہم اس بریک کے بعد آگے بڑھیں گے تو ہم یہ سوال ضرور اٹھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریگولر ورک ہے وہاں پر بھی ٹیکسیشن کے حوالے سے جو اس وقت بہت سے معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. اوور آل اس پیکج کا معیشت پر کیا امپیکٹ پڑے گا, ہولسٹکلی بات ہوگی. اس پروگرام میں پورے پاکستان سے آباد کے ممبرز, بلڈرز, ڈیولپرز ہمارے ساتھ ہوں گے. جاری ہے پروگرام, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज एक खुसूसी प्रोग्राम हो रहा है। आप पूरे मुल्क से जान रहे हैं इस वक्त के क्या रद्द-ए-अमल है बिल्डर्स और डेवलपर्स का प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस करदा इंसेंटिव पैकेज जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अनाउंस किया गया है उसके ऊपर। इस पूरी सूरत हाल में एक जिक्र यहाँ पर अप्रूवल प्रोसेस का भी हुआ है। कुछ मामलात प्रोविंशियल डोमेन में भी हैं। अब ये टेक्निकलिटीज और प्रोसीजरल मामलात हैं, लेकिन यकीनी तौर पर जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो कितना कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो 45 डेज हो जाएगा, 6 से 18 महीने जिसमें लगते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्मूथली जो है आगे बढ़ेगा, इस पर भी बात करते हैं। शाहिद कुरैशी साहब जो कि बहरिया टाउन के कंट्री हेड हैं, उनसे पहले पूछते हैं, आपने भी जिक्र भी किया था अप्रूवल टाइम और एनओसीज का शाहिद कुरैशी साहब, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी मोहसिन शेखानी साहब ने कहा है कि बाय नेक्स्ट वीक ऑर्डिनेंस आ जाएगा। एट द प्रोविंशियल साइड आपको लगता है इतनी तेजी होगी एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग दिस? शाहिद साहब। सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इंशाल्लाह ताला जैसा मोहसिन शेखानी साहब ने कहा कि नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है, कुछ गवर्नमेंट ने पिछले जिस तरह जाएगा, रिजवी साहब ने कहा कि 8 महीने से हम इस पे काम कर रहे थे और ये क्रेडिट इनको ही जाता है कि इन्होंने ये अप्रूवल करवा दी, सारा कुछ हो गया, इंशाल्लाह ये सब कुछ हो भी जाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं इनको जाएगा रिजवी साहब को बताना चाहूंगा कि रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से कि कंस्ट्रक्शन में रियल स्टेट सेक्टर की अपनी ऐसी अहमियत है कि उसको देखें कि सैकड़ों ऐसी सोसाइटीज हैं जो डेवलप हो चुकी हैं अभी तक पिछले 15 से 20 साल में, लेकिन उनको स्टेटस नहीं मिला। शायद उनकी कुछ गलतियां थी या उन्होंने एनओसी अभी तक वो वेटिंग में है। उसमें सैकड़ों नहीं हजारों प्लॉट ऐसे हैं जो अभी तक लोगों को ये फिजा कायम नहीं हो सकी कि उनको ये पता चले कि ये मेरा वो प्लॉट है या क्या है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पे भी थोड़ा ऐसा रिलीफ दे दे रियल स्टेट सेक्टर में कि वो एक ऐसा प्रोसीजर बना दिया जाए कि जो डेवलप सोसाइटीज हैं उन स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनको एक ऐसा एक सिस्टम बना दिया जाए कि उनको एनओसी मिल जाए। आप यकीन करें कि ना सिर्फ ये हाई राइज बिल्डिंग के छोटे घर जब बनना शुरू होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो वज़ीर आज़म साहब का ख्वाब है 50 लाख घरों का, मैं आपको ये अपनी तजर्बे की बुनियाद पे ये बताना चाहता हूँ कि 50 लाख घर आपको अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि 25 से 30 लाख घर बनने शुरू हो जाएंगे कि अगर ये सोसाइटीज को एनओसी जो मिल जाए जो डिजर्व करती हैं, या जिन लोगों ने जो प्रोसीजर इनको बताया जाए या जो उन पे पेनल्टी लगाई जाए, जो भी ऐसा एक वे आउट निकाला जाए कि वहाँ पे देखें हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में प्लॉट ऐसे हैं जो डेवलप हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी पिछले 20 से 30 साल। तो मैं आपके इस प्रोग्राम की वसादत से ज़ायगम रिजवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये आप ये जो है ना फैसिलिटेट बाकी चीजों में भी करना चाह रहे हैं तो ये इस पे भी बड़ा गौर फिक्र करें, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें आप जो बाकी सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिनको आप एक स्टेटस दे देंगे, स्टेटस जब उनको मिल जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, हर चीज होगी। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम में ज़ायगम साहब के आप पूरी इस पे गौर करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। सही। अच्छा, मैं ज़ायगम साहब इससे पहले कि आपका रिस्पांस पे लूँ, मैं साथ साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके साथ लाहौर से जो मेंबर आबाद है मैं आपकी तरफ आता हूँ। साथ अजीज साहब आपसे ये स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा क्योंकि जो जिस तरह अभी शाहिद कुरैशी साहब ने बात भी की एनओसीज और ये दीगर मामला, इसके अलावा बायर को प्रोटेक्शन क्या है इस बारे में? क्योंकि जैसे डेवलपर को सोर्स ऑफ इनकम पर है कि वो नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, यानी आपसे जो प्रॉपर्टी खरीदेगा, क्या उसको भी ये प्रोटेक्शन है, नई प्रॉपर्टी पर है, पुरानी प्रॉपर्टी पर है? थोड़ा ये क्लैरिफाई करें। लाहौर में क्या रिस्पॉन्स है अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, आप किस तरह देख रहे हैं वहां पर इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स है? साथ जी खान साहब, पहले तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि सारी जो आपका ये कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज है, मेरे नज़दीक इसका सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ एनओसीज की इशुएंस पे है। अच्छा, अगर एनओसीज टाइमली इशू होंगे, अगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हाई राइज बिल्डिंग्स की और हाउसिंग सोसाइटियों की अप्रूवल टाइमली देंगे तो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि आम पब्लिक जो है वो इस रिलीफ पैकेज के समरात से इस्तेफादा उठा सके। अगर खान साहब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी 45 डेज में डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूवल दे और डेवलपमेंट अथॉरिटी का अफसर कहता है कि जी आपके तो पेपर्स ही पूरे नहीं हैं, जो कि पेपर भी पूरे हों और वो तब भी आपको एनओसी देने पे तैयार हो, तो वहां पे आपका कोई मैकेनिज्म इससे एग्जिस्ट नहीं करता जो चेक एंड बैलेंस करे उसके ऊपर। यहाँ काम करने वाले की इंक्वायरी नैब में लगा दी जाती है लेकिन काम ना करने वाले का कोई मैकेनिज्म नहीं है जो उसको पकड़े। काम चोर को नहीं पकड़ा जाता, काम करने वाले को पकड़ा जाता है। वो पैसे लेके काम करता है या वो वैसे काम करता है, उस पे उसकी इस्तफसार भी होता है, उसकी पकड़ धकड़ भी होती है, लेकिन काम चोर के हवाले से कोई इस मुल्क में लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात तो ये जी
کہ جب تک میرے نزدیک، میں شاید قریشی صاحب کی بات سے بھی اگری کرتا ہوں، ہمارے سینئر ہیں، میرے نزدیک اگر آپ نے اس ملک کو ڈیولپ کرنا ہے تو جو آپ نے وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا کہ جی ایک نیشنل ڈیولپمنٹ انڈسٹری کی ریکنسٹرکشن کے لیے ایک وہ بورڈ بنانے جا رہے ہیں یا ایک نئی اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں، اس میں ملک ریاض صاحب جیسے کسی اس ملک کے ہیرو کو جگہ دینی چاہیے جو سمجھتا ہو انڈسٹری کو کہ انڈسٹری کے میکانزمز ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں، ان کو موقع دیں، وہ آپ کو یہ پورا سیکٹر کھڑا کر دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اگر آپ یہ اسی فارم آف گورنمنٹ کے ساتھ اپنی ساری کی ہوئی چینجز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ پروبیبلی پاکستان نیڈز اے سسٹم لائک پریزیڈنشل فارم آف سسٹم، جہاں خان صاحب جو کہیں وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اپنی ٹرو اسپرٹ میں ٹو دی لاسٹ آفیسر تک امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہاں پہ تو امپلیمنٹیشن میں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ جو میں نے عرض کیا کہ بیسک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے این او سی کی، وہی نہیں پوری ہوگی تو ڈیولپر کام کیا کرے گا؟ پھر جو آپ نے بائر کی پروٹیکشن کی بات کی، اس کا سمپل سا حق جو میں فارمولا پیش کرتا آیا ہوں کہ ایک رول بک کریٹ کی جائے اور ڈیولپر کا ہاتھ کھول دیا جائے۔ ڈیولپر جو بھی پراپرٹی ڈیولپ کرے اس کو آپ پلج کر لیں، اور جو وہ پبلک سے پیسہ ریز کرے اس کی اپنی ڈیولپ کی ہوئی پراپرٹی اس کے اگینسٹ سیکورٹی ہو۔ اگر وہ ڈیلیور نہ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں آج آپ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں پورے ملک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنی رائے بتا رہے ہیں، وہ اپنا ریاکشن بتا رہے ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے اناؤنس کیے گئے انسینٹو پیکج کے اوپر۔ ان مراد کے اندر ٹیکسیشن کے حوالے سے اور بالخصوص ٹیکسیشن کے علاوہ دیگر حوالے سے بھی کچھ اہم مراد شامل ہیں جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کا پہیہ کہا جا رہا ہے کہ چلے گا، اور اس کے بعد ملک کی معیشت جو ہے اس پر بھی اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ اب اس پوری صورتحال پر ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز، اسپیسیفکلی بلڈرز اور ڈیولپرز، اس پورے مراعاتی پیکج کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اس سے مختلف سٹیک ہولڈرز اور بھی جن سے ہم بات کریں گے اس پروگرام میں، اور آپ اس پورے ملک سے ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس دیکھ سکیں گے جن کا ریاکشن آج آپ جانیں گے۔ کراچی میں میرے ساتھ جنید تالو صاحب موجود ہیں جو کہ سابق چیئرمین ہیں آباد کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ہمیں چیئرمین ناردرن ریجن آباد لاہور سے جناب انجینئر اکبر شیخ صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ارسلہ خان صاحب جو کہ ممبر ہیں آباد پشاور کے، ہمیں پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ فیصل میمن صاحب حیدرآباد سے، آباد حیدرآباد کے ممبر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ پروگرام آغاز کرتے ہوئے عرفان عالم صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے، ہی از آلسو جوائننگ اس۔ تو پہلے عرفان عالم صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا بائرز کے حوالے سے، کیونکہ آپ ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے ہیں، یہ فرمائیں کہ اب جو پراپرٹی خریدے گا، نئی پراپرٹی ہو یا پرانی پراپرٹی ہو یا کنسٹرکشن میں کوئی بائر جو خریدنے جائے گا، اس کو ان انسینٹیو سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس کی بھی انکم پہ، جو سورس آف انکم پہ ایگزیمپشن ہے؟ اچھا، عرفان عالم صاحب کی آواز میں اس وقت ڈسٹورشن ہے، ان دا مین وائل ہم ان کو ریکنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم دیگر افراد کی رائے جب تک شامل کرتے ہیں۔ میں اکبر شیخ صاحب سے پوچھوں گا۔ اکبر شیخ صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید پروگرام میں، آپ ناردرن ریجن کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، چیئرمین ہیں۔ مجھے این او سیز پر آپ اپنا ریاکشن بتائیں، کیونکہ بہت سے یہاں پہ جو بھی بلڈر ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا اصل امپلیمنٹیشن جب ہوگی جب این او سی والا جو مسئلہ ہمارا 6 سے 18 مہینے کا ہے وہ 45 دن پر ہوگا۔ آپ کا اس پر کیا ریاکشن ہے اور ہاؤ ہوپفل آر یو اباؤٹ دس پیکج؟ اکبر شیخ صاحب۔ پہلے تو میں پرائم منسٹر صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ وہ یہ پیکج لائے، اور پھر دعا کرتا ہوں کہ ان کی کوششیں پھل لائیں گی۔ میں ذرا اپنی عمر کی وجہ سے کچھ اسکیپٹیکل ہوں، اور میں نے بہت سارے ایونٹس دیکھے ہیں اس طرح سے اپنی زندگی میں، اور بیوروکریسی کا میں نے رویہ بہت ساری اسکیمز کے بارے میں دیکھا ہے، تو میں اس پوری اسکیم کے بارے میں اسکیپٹیکل ہوں۔ اور دوسرے میں یہ بھی ایگری نہیں کرتا کہ یہ مکمل اسکیم ہے۔
میں اس میں بہت زیادہ محنت کی ہے. محسن شقانی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, زیغم رضوی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہاں لاہور سے گوہر اعجاز صاحب تھے, احسن عمران صاحب تھے, اور سب سے بڑا رول میں سمجھتا ہوں جو پلے کر رہے ہیں جنرل حیدر, جو نئی اتھارٹی بنی ہے نافڈا کی, وہ رول پلے کر رہے ہیں. ان سب مجاہدوں کی موجودگی میں بھی میں ابھی اسکیپٹیکل ہوں. اس میں کچھ ابھی بھی کوشچن مارکس ہیں, اور میں ایک دو پوائنٹس عرض کرنا چاہوں گا. فرمائیے جی. جیسے ود ٹیکس کی ایگزمپشن دی گئی ہے جی. لیکن اگر بلڈر کسی کانٹریکٹر سے کام کرواتا ہے پوری, تو اس کو ود ہولڈنگ ٹیکس کی نہ صرف یہ کہ ایگزمپشن نہیں ہے بلکہ اس کے ٹیکس میں کوئی کمی نہیں کی گئی. وہ 7.5% کنسٹرکشن انڈسٹری پر ٹیکس ویسے ہی رکھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اوور ایمفسس ہے جو ویری لو انکم گروپ پر. یہ اگر آپ انڈیا کا پردھان منتری آواس یوجنا پروگرام دیکھیں تو اس میں جو گروپس انہوں نے بنائے ہیں اس میں سالانہ انکم پاکستانی 30 لاکھ روپے تک کی فیملیز کو یہ پروگرام دیا گیا ہے. تو اس میں ابھی تک مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس کے بارے میں اس پہ کوئی ایمفسس نہیں دی جا رہی. تیسری بات یہ کہ 30 ارب روپے کی سبسڈی کا ذکر ہے جی. لیکن یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا, اور یہ زیغم رضوی صاحب گواہ ہیں, انہوں نے خود بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ بینکس کو کچھ آمادہ کیا جائے مارگیج فائنینسنگ کے لیے. اگر بینکس 1% آف جی ڈی پی بھی اپنا مارگیج فائنینسنگ اویلیبل کریں تو وہ 400 ارب روپے بن جاتا ہے, اور بینکوں کا ٹوٹل پورٹ فولیو کو 15,000 ارب روپے کے قریب ہوتا ہے. تو 400 ارب روپے یا 500 ارب روپے کا لینڈنگ بینکوں کے لیے اس اسکیم میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. گھر بنتا پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مارگیج فائنینسنگ کے بغیر گھر بنے. ان تمام پوائنٹس کے باوجود میں پرائم منسٹر کو مبارک دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایف پی آر اس میں لاسٹ مومنٹ پر کچھ ایسے روڑے نہیں اٹکا دے گی جو کہ سننے میں آ رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہو رہا ہے یہ پورا پروگرام, جس میں وہ ڈیفینیشن آف بلڈرز اور ڈیولپرز اور اسکوپ آف ایگزمپشن اور اس طرح کی چیزوں میں کنڈیشنز لگا رہے ہیں. کوئی ریرا کا پروگرام بنا لیتے ہیں جو کہ بلڈرز جس کے بہت زیادہ خلاف ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, ابھی ہمیں واچ کرنا ہے. باقی جہاں تک یہ این او سیز وغیرہ کی بات ہوئی, سب نے این او سیز کی بات کی, ہم بھی کرتے ہیں. لاہور میں صورتحال قدرے بہتر ہوئی ہے پچھلے دنوں سے, جب تک ایل ڈی اے نے ایک بڑا اصلاحات کا پروگرام شروع کیا ہے, لیکن پھر بھی اس کے بھی آپریشنل ہونے میں وقت لگے گا. تو جب تک یہ این او سیز کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا, جب تک یہ مارگیج کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا, تو یہ پرابلم رہے گا. جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے بڑے پرٹیننٹ سوالات ہیں. اکبر شیخ صاحب, جو تالو صاحب کا اوپینین میں جاننا چاہوں گا, آپ سابق چیئرمین بھی آباد کے, یہ بھی مجھے بتائیے گوادر کے حوالے سے بھی اسپیسیفکلی اپنی نالج کے حساب سے بتا دیجیے گا, اور یہاں کے حوالے سے بھی جو اوور آل آپ جان رہے ہیں کہ یہ جو سٹیمولس دینے کی کوشش کی ہے, ول اٹ ہیو این امپیکٹ اور نو. اکبر شیخ صاحب نے بڑے پرٹیننٹ سوالات انٹرسٹ ریٹ سبسڈی پر بھی اٹھائے ہیں, دیگر حوالے سے بھی اٹھائے ہیں. یہ ٹرانسلیٹ ہوگی, امپلیمنٹ ہوگی؟ ایف بی آر کے خدشات بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, کچھ نہیں پتا کہ وہ اسکوپ آف ایگزمپشن پہ کچھ رد و بدل کر دیں. ایز بلڈر ڈیولپر خدشات آپ کے دل میں ہیں جنید تالو صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صفان, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کا جو نام ہے بے نقاب, اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو ہر جگہ پہ نقاب ہو گیا ہے پوری دنیا پہ. جہاں ضرورت ہے نقاب کی, آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ پوری دنیا سے باقی جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نقاب ہٹانا پڑے گا. اب یہ ہے کہ ہمارا جو انڈسٹری کا تعلق ہے, دیکھیں اکبر شیخ صاحب ہمارے ممبر بھی ہیں اور ناردرن سے وہ ہیڈ بھی کرتے ہیں,
यहाँ पे यह है कि देखिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को हम ये ज़रूर अप्रिशिएट करें कि हम क्या हासिल कर सकें। हम एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो बनने जा रहा है, देखिए आज तक हम इंडस्ट्री का दर्जा हमें मिला ही नहीं था हमारी इंडस्ट्री को। तो ये जो बोर्ड बनने जा रहा है, जब ये बोर्ड बन जाएगा तो हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, सवालात हैं, काफ़ी पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव हैं जो हमारी इंडस्ट्री के हैं, वो हम उस बोर्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। जो अकबर शेख साहब के कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है वो इतना वजनदार है कि अगर ये आज तक हो नहीं रहा था और आज इनकी गवर्नमेंट ने किया है तो मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूं इमरान खान साहब का और इनकी गवर्नमेंट का। सेकेंडली, इन्होंने एफबीआर के खदशात जाहिर किए, बिल्कुल इनके खदशात बिल्कुल सही हैं, एज अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। एफबीआर 2016 में फिक्स टैक्स रिजीम जो है आबाद ने बड़ी कोशिशों के बाद उसको इम्प्लीमेंट कराया, ब्यूरोक्रेसी ने 6 महीने से ज़्यादा चलने नहीं दिया। लेकिन आज की सिचुएशन अलग है। आज एक आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बनने जा रहा है, आपको जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं वो बहुत सोच समझ के दिए जा रहे हैं, क्योंकि विजन क्या है इमरान खान का। इमरान खान के कुछ विजन है जिसके अंदर उन्होंने बेरोजगारी खत्म करनी है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए ये मदर इंडस्ट्री को उनको सपोर्ट करनी है। उनका कुछ विजन है कि इस मुल्क को उन्होंने एशियन टाइगर बनाना है। उस एशियन टाइगर बनाने के लिए इस इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत अच्छे पैकेजेस देने, क्योंकि यही इंडस्ट्री जीडीपी के रेशो के अंदर बहुत बेहतर अपनी पोजीशन ला सकती है। अगर इसके अंदर इस इंडस्ट्री में काम होगा तो अक्सर हमारे बिल्डर कहते हैं, आप सुनते भी होंगे कि 72 इंडस्ट्री, डेफिनेटली उस 72 इंडस्ट्री की एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी खत्म होगी, उस इंडस्ट्री के अंदर से मुल्क के अंदर रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो खदशात हैं वो हमें भी हैं, हमारे तमाम मेंबरान को हैं, लेकिन आज जो इनिशिएटिव हुआ है हम समझते हैं कि इसको लेके हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो इस इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल करेंगे। और ये बिल्डर नहीं करेगा, ये एक आम आदमी भी इसमें फायदा उठा रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर चाहे वो 120 गज का घर बना रहा हो, चाहे वो 500 गज का बना रहा हो, वो हर आदमी इस इंडस्ट्री, इस पैकेज से वो सोर्स उसको फर्स्ट टाइम नहीं देनी होगी तो वो फायदा उठा रहा है। तो जब मुल्क के अंदर, बुक के अंदर ये पैसा आएगा और एक दफा वो इस बुक के अंदर आ जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलेंगे। अच्छा, तो यू आर होपफुल बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड। मेन जो आपकी उम्मीद है वो उससे है, वो थोड़ा स्पेक्टिकल थे, उन्होंने था कि कुछ खदशात उन्होंने इजहार किए। मैं इस वक्त फैसल मेमन साहब से, जो आबाद हैदराबाद के मेंबर हैं, उनकी तरफ आना चाहूंगा। सर, आप ये फरमाइए, क्योंकि ये अभी बात है कि हतमी शक्ल तो एक ऑर्डिनेंस की सूरत में आएगी, जो अभी मोहसिन शेखानी साहब ने फरमाया कि वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा मुशावरी, लेकिन अभी भी कंसर्न्स हैं जब तक ऑन पेपर कुछ नहीं आता, यानी इट्स एन ओनली एन अनाउंसमेंट। टिल देन के इनकम टैक्स लॉज अमेंड नहीं होते, टिल देन के फिस्कल लॉज, जो दीगर सेल्स टैक्स और दीगर जो विद होल्डिंग के कवानीन में रद्दोबदल है, कैपिटल गेन है, वो एक अमली शक्ल में सामने नहीं आता। तो वो उसका इंतजार कर रहे हैं अभी डेवलपर्स, बिल्डर्स। हैदराबाद में क्या सिचुएशन है इन स्पेसिफिक, और कितने प्रोजेक्ट्स आप समझते हैं हैदराबाद में इस पैकेज के बाद आ सकते हैं? फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पैकेज के जो आप बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, इस पैकेज का तो इंडीड ये एक बेहतरीन और पैकेज है, जिसमें सबसे अच्छी बात जो है वो जनरल तालू साहब की जो बात बोर्ड की बात की है वो है, और उसके बाद जो रिलीफ दिया गया है इसमें टैक्स रिफॉर्म्स की सूरत में। यकीनन हमारी जो पिछली हिस्ट्री है उसमें इस चीज़ को हम जरूर देखते हैं कि जो ऑन पेपर और कमिटमेंट में कुछ डिफरेंस आता रहता है, मगर अब हम होपफुल हैं कि आबाद ऑन बोर्ड होने की वजह से इसमें काफ़ी हद तक हमें इसमें एक रिलीफ मिलेगा, और ये नेक्स्ट वीक तक जो भी आएगी उसमें हमें ये सही हो जाएगा। मगर जो हमारे पास हैदराबाद में या इसमें पोजीशन है उसमें थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो न सिर्फ जो रिलीफ फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसकी मगर जो हमें प्रमोशनल में हमें जो हमारे एमओसीज प्रमोशनल गवर्नमेंट के साथ
ہیں منسلک، اس وجہ سے ہمیں جو پرابلمس وہاں سے آ رہے ہیں، جب تک پروونشنل اور فیڈرل گورنمنٹ اس چیز پہ ایک آن سیم پیج نہیں ہوگی تب تک ہمیں یہ پرابلم سامنے آئے گا. صحیح. ہوپفلی یہ جو پرابلم ہے وہ بورڈ کے فارمیشن کے بعد کچھ حد تک کلیئر ہو جائے، مگر کچھ ہمارے پاس اس میں ہے. اگر ہم 45 ڈیز کی این او سی کا لیتے ہیں جی تو اس وقت ہمیں 18 کے قریب این او سیز لینی پڑی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے، تب جا کے ہمیں کنسٹرکشن کی این او سی ملتی ہے. اس میں بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے جا رہا ہے. اس کو 1 ونڈو آپریشن کرنا پڑے گا، ایک اس کا پورا سیٹ اپ اور اس کا بنانا پڑے گا، تبھی جا کے ہم 45 ڈیز کا ٹارگیٹڈ ٹائم پیریڈ میں ہم کوئی این او سی لے سکیں گے اور اسٹارٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس میں جو ایک بورڈ کے علاوہ جو اس میں باقی جو ریلیف کے ہیں پوائنٹس وہ سارے کی سارے ٹائم باؤنڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے جو اچھا آپ کنٹینیو کر لیں اپنی بات. آپ نے کہا کہ این او سی پہ آپ کا مین کنسرن ہے. میں اس سے پہلے ارسلہ صاحب آپ کی طرف آؤں پشاور میں ایک ریئلٹر ایسوسیشن کا پوائنٹ آف ویو عرفان عالم صاحب اس وقت شروع میں جوائن کیا تھا. عرفان عالم صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ یہ مجھے فرمائے گا کہ جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے، سی جی ٹی کے قوانین اور جو اسٹیمپ ڈیوٹی اور دیگر چیزیں، کیا آپ کو لگتا ہے جو مکان کی خرید و فروخت ہے اس بزنس میں اضافہ ہوگا؟ کنسرنز آپ کے کیا ہیں اسپیسیفکلی، اگر آپ اس پر آ جائیں وہ کیا کنسرنز ہیں عرفان عالم صاحب؟ شکریہ سبحان صاحب. میں چاہوں گا آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ ہم اپنی جو ہماری پرپوزلز ہیں اور جو ہماری ریزرویشن ہے میں آپ کو اس کو کمپریہنسو بریف کر سکتا ہوں. دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو حکومت پاکستان نے موجودہ حکومت نے جو پیکیج کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین ہے، اور اس پہ اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو تعمیرات کے شعبے میں اور انڈسٹریز کے شعبے میں اور امپلائمنٹ کے اندر انقلاب آ جائے گا. اس سے بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. میں جن چیزوں کی جو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے شعبے سے متعلق ہے. پہلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ جس طریقے سے ایک گاڑی ہوتی ہے، انجن ہوتا ہے، اسی طرح سے اس گاڑی کے ٹائرز ہوتے ہیں جو اس کے بنا کوئی بھی گاڑی چل نہیں سکتی. تو ہم اس انڈسٹری کے ٹائرز ہیں جو پورے پاکستان میں اس انڈسٹری کو بغیر کسی گورنمنٹ کی اڈاپشن کے ہم کے سروس سالہ سال سے پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری سروس پرووائڈ شعبے کو کبھی اہمیت نہیں دی اور نہ ہماری رائٹ کے لیے کوئی قانون سازی کی گئی ہے، نہ ہمارے ایشوز پہ کبھی حکومت نے کوئی بہت زیادہ کبھی جو ہے نا کوئی پیکیج یا کبھی کوئی قانون سازی کے لیے سوچا ہے. اس سیناریو میں جیسے بلڈرز کے لیے فکسنگ رجیم ہے، سورس آف فنڈ کے لیے کوئی سوال نہیں ہے، گین ٹیکس بنے ہوئے مکان کا معاف کر دیا گیا ہے اور کنسٹرکشن انڈسٹری بورڈ بنایا جا رہا ہے اور اپروول کے لیے ایک بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس قانون سازی میں ہمارے اسٹیک کو بھی جو ہے نا ایز اے اسٹیک ہولڈر شامل کیا جائے، جس میں ہمارے 3-4 بنیادی مطالبات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں پورے پاکستان میں صوبے اور وفاق کی سطح میں ریسرچ کیا جائے اور اس کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو ایک ہماری ٹیکسیشن کی شکل میں ایک ریونیو جنریٹ ہوگا، ہمارے کاروبار کو عزت و وقار ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بروکریج ہوتی ہے جو آج تک انسیو ہے، کیونکہ ہم کسی بھی فورم پہ ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. کام ہو جانے کے بعد لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو طے شدہ ہماری بروکریج ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتی کہ پورے پاکستان میں صرف کراچی کی بات نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جتنے پروجیکٹس ہیں اس میں مارکیٹنگ کمپنی والوں کا بھی ایک بہت بڑا اسٹیک ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ریلٹر جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے. تو اس کے لیے بھی قانون سازی میں کوئی ایک ایسی روشنی ضرور ڈالی جائے، کوئی ایسا ایلیمنٹ ضرور ایڈ کیا جائے کہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو بڑے بڑے پروجیکٹ کو ہولڈ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد وہ جو روزگار کا ذریعہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جن کے پاس اپنے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں اور وہ اس کو وہاں تک اپروچ نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے بھی کوئی روم رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہماری جتنی بھی اس وقت ڈکلیئر روڈز ہیں جو کمرشل ڈکلیئر روڈ ہیں جو کہ متنازع قانون سازی جس کو حکومت اس کو بہتر طور پر ریپرزینٹ نہیں کر رہی سپریم کورٹ کراچی ڈسٹرکٹ میں، اس میں بھی وفاق اور سندھ حکومت بہترین طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کرے، تاکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پلاٹ کمرشل کنورژن پہ آ کے رکے ہوئے ہیں، اپروول پہ رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے پروجیکٹ اس وقت آسمان اور کھجور کے بیچ میں اٹکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ بینکنگ سیکٹر کو بھی انوالو کرنے کی جو انڈسٹری کی شکل میں بات کی جا رہی ہے اس میں لو مارجن کے اندر اس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی کسی طریقے سے کوئی کردار دیا جائے کہ تاکہ وہ عرفان صاحب میں مزید سے آپ سے کیونکہ یہ سوال ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں کہ یہ جو اب جو ریلٹرز ہیں ان کا سی جی ٹی پہ جو ہولڈنگ پیریڈ 8 سال کا ہے فار ریئل اسٹیٹ پلاٹس وہ 8 سال ہے اس پر، یہ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بتا دیں اور کہ یہ جو بائر ہے
اس کے لیے ابھی ایگزیمشن ہے آن سورس آف انکم؟ اگر وہ کوئی پلاٹ خریدتا ہے یا وہ کوئی رہائشی پراپرٹی خریدتا ہے تو بھی ایگزیمشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ کلیریفائی کریں. جو ہمیں اس پیکیج کے حوالے سے دیکھیں ریٹرن میں بھی پیکیج ابھی اس کا ایسارو نہیں آیا, لیکن اب تک جو ہمارے پاس جو نالج ہے جیسے اب تک ہم پڑھتے ہوئے اس میں تو یہ ہے کہ جی ایوری ٹائپ آف بائر وہ چاہے کمرشل پلاٹ پراپرٹی بائی کر رہا ہے یا ریزیڈینشیل کر رہا ہے اس سے سورس آف فنڈ نہیں پوچھا جائے گا. لیکن یہ جو گین ٹیکس جو 2019 جولائی میں جو موجودہ حکومت نے دورانیہ 3 سال سے 8 سال کیا تھا, ہم اس کی شدید مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو نہیں ہٹائیں گے تو آپ کا یہ پیکیج وہ اثرات نہیں دے پائے گا جس کی توقع کی جا رہی ہے. وہ میں آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں میں نے 5 سال پہلے پلاٹ دیا تھا یا 3 سال پہلے پلاٹ دیا تھا, تو میں آج بیچوں گا تو اس کی ویلو اور آج کی ویلو میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. اور جو آپ ایس ڈی آر ویلو اور کرنٹ ویلو جب آپ دیکھیں گے کیونکہ ایک بہت بڑی منسٹری ہے, باہر سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ پوری شیئر مارکیٹ میں ایک پرائز پہ آپ پلاٹ لے لیتے ہیں اور اس کی ایس ڈی آر ویلو اور شیئر مارکیٹ پرائز کے اندر بڑا ایک ہیوج ڈفرنس آئے گا جس پہ مجھے گین دینا پڑے گا. تو اس وجہ سے سیلر ٹرینڈ جو ہے وہ یہاں پر آ کر ڈسکریج ہوتا ہے. اور چونکہ کوئی بھی گھر یا کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہی پلاٹ کے اوپر ہے, تو جب پلاٹ پہ سیلر ٹرینڈ نہیں بنے گا اس کیپٹل گین ٹیکس کی قانون سازی کی وجہ سے, تو پھر نئے جو آپ کی کنسٹرکشن ہوگی را مٹیریل پلاٹ کی شکل میں مارکیٹ کو اتنا زیادہ بائنگ. ٹھیک ہے, یہ کنسرن ہے سر. مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے اور میں ارسلہ خان صاحب سے معذرت کہ بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ کی طرف پشاور سے شروع کریں گے. آپ کا رد عمل اس کے اوپر ہے اور پورے پاکستان سے آج آپ جان رہے ہیں کہ آخر کا جو انسینٹیو پیکیج ہے وزیر اعظم صاحب کا, اس کے اوپر کیا رد عمل ڈیولپرز اور بلڈرز کا ہے. ریئلٹرز کا بھی آپ کو موقف سنا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا, سب میں بڑی ٹرانسمیشن اب تک پر آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے, انسینٹیو پیکیج کے حوالے سے اور پورے ملک سے جو نمائندگان ہیں آباد کے, بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے, آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں. اب اس صورتحال پر جو ہم بات کر رہے ہیں, وزیر صاحب نے ابھی ایک بیان جاری کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس ریفنڈز, زراعت اور کنسٹرکشن کے شعبے کے لیے جو مراعات کا اعلان کیا گیا ہے اس سے وہ امید رکھتے ہیں. انہوں نے جو ہوپ انہوں نے جس کا اظہار کیا, جو سکرکس ہے کہ بزنس بھی افلوٹ رہے گا, یعنی بزنس زندہ رہے گا, کاروبار زندہ رہے گا, اور ساتھ ساتھ جو بے روزگاری کا خدشہ ہے کہ سیلاب آئے گا اس کو روکنے میں بھی یہ چیزیں مدد کریں گی. انہوں نے اسٹیٹ بینک کے انیشیٹوز کا بھی اس میں ذکر کیا, اسکیمز جو اسٹیٹ بینک نے ریسنٹلی اناؤنس کی ہیں جس میں ری فائنانس اسکیم بڑی پازیٹیو ہے. لیکن ابھی وزیر صاحب کی طرف سے حالیہ جو ریسنٹ بیان آیا ہے اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا ذکر بھی کیا گیا ہے. ارسلہ خان صاحب جو پشاور سے ممبر آباد ہیں, ان سے ہم پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں. فرمائیے گا ارسلہ صاحب کہ کتنا مثبت ہے اور امید کیا ہے اس وقت, اور ایک ہفتے میں آرڈیننس آنے کا جو کہا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے تو کچھ اناؤنسمنٹ ہوگی نہیں, اور اس کے بعد پشاور میں کیا فرق پڑے گا؟ کیا کوئی پروجیکٹس ہیں ان لائن جو آپ اناؤنس کریں گے؟ میری آواز ارسلہ صاحب تک آ رہی ہے جی؟ اگر نہیں جی, ارسلہ صاحب تک اگر آواز آ رہی ہے میری جی, ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں. نہیں, اتنی دیر میں ہم ان سے ریکنیکٹ کرتے ہیں لائن کو. راہیل ہارون صاحب آپ سے پوچھوں گا, گروپ لیڈر ہیں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے, یور انالیسز اینڈ یور انٹرپریٹیشن آف انسینٹیو پیکیج, آپ کی کال کیا ہے راہیل ہارون صاحب؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام جو آپ نے کیا ہے تو اس پہ میں آپ کو بہت آپ کا تھینکفل ہوں کہ آپ نے پروگرام کیا. اس کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے جو کنسٹرکشن اور ریلیف پیکیج دیا گیا ہے یہ ایک بہت خوشائند بات ہے, مگر اس میں ہم لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں, کیونکہ اس میں جو آپ دیکھیں کہ جو دورانیہ رکھا گیا ہے وہ 31 دسمبر تک جو ہے وہ آپ نے اس میں زمین بھی خریدنی ہے, پھر نقشہ بھی پاس کرانا ہے, تو ان لوگوں سے جو ہے سورس آف انکم نہیں پوچھی جائے گی. لیکن ان حالات میں یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ آپ انویسٹمنٹ بھی لائیں اور نقشے بھی پاس کروا لیں. یہ جو ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے یہ انتہائی مختصر ہے, کیونکہ نئے پروجیکٹ جو شروع ہوتے ہیں ان میں آپ کو 17 NOC لینی پڑتی ہیں جس کا عرصہ 1 سال سے زیادہ ہے جی. تو اس میں جو ہے یہ بہت ٹائم پیریڈ جو دیا گیا ہے یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کم ہے. اس ٹائم پیریڈ کو بڑھانے کی ان کو ضرورت ہے. تو اس کے بعد جو ہے
یہ ریلیف پیکج جو ہے وہ اس کا فائدہ انشاءاللہ تعالی ضرور جو ہے ہمارے ملک کو پہنچ سکے گا. جی ٹھیک ہے. اور جنید طالب صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. وزیر صاحب نے کہا ہے جی کہ بزنس افلوٹ رہے گا اور آپ کے جو ان امپلائمنٹ ہے وہ رکے گی, لیکن کیا یہ رائٹ اکنامک انوائرمنٹ ہے کہ یہ پیکج وہ سٹیمولس دے سکے گا بیسڈ آن دس اسمپشن کہ آرڈیننس بھی آ جاتا ہے اور ایک اگلے ہفتے جو کنسٹرکشن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ ہے بن جاتا ہے اور سب چیزیں ہو جاتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ کک دے سکے گا بیسڈ آن دس انوائرمنٹ جو وزیر صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ادھر سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ابھی آپ کے میرے خیال راہیل صاحب تھے, میں ان کا جواب بالکل یہ بات صحیح کر رہے تھے کہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم ہے اور اس کے لیے آباد کوشش کر رہا ہے کہ کم از کم 2 سال نہیں تو 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہو کہ اس کے اندر جو بینیفٹ لینے ہیں گورنمنٹ کو یا جو انڈسٹری کو بینیفٹ ملنے ہیں وہ مل سکے. تو ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں. سیکنڈلی کہ اس وقت جو یہ پیکج دیا گیا ہے, دیکھیں اس پیکج کو آپ کو کمپلیٹلی دیکھنا پڑے گا کہ یہ پیکج جو ہے اس کے اندر اگر ڈیولپمنٹ بورڈ بنا ہے, پھر اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا ہے, پھر اس کے اندر فکس ٹیکس رجیم جو ہے جو کیا گیا ہے, اس کے بعد جو سورس کا نہ پوچھا جانا ہے, یہ تمام چیزوں کے باوجود اور جو اس کے علاوہ جو ٹیکسز ود ہولڈنگ جو ہے وہ سیمنٹ اور سریے کے علاوہ ختم کر دی گئی ہے, یہ سب بینیفٹ ہیں اور اس کا بینیفٹ جو ہے اینڈ یوزر کو جائے گا اور ڈیفینیٹلی جانا بھی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں انہی کا حق ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چاروں پروونس جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں دوسرے, جس میں کہتا ہوں فورسز کے بھی ادارے ہیں, اور اسپیشلی میں ضرور کہوں گا کہ جوڈیشری کو بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں کو ملک کو ایک اچھی پوزیشن پہ لے جانے کے لیے, اس کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تمام اداروں کو اسپیشلی جوڈیشری کو بھی اس میں ایک کردار ادا کرنا پڑے گا. کہیں سے بھی کوئی اگر اس وقت اس کے اندر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو یہ پوری پالیسی, یہ پورا پیکج جو ہے یہ پیچھے چلا جائے گا اور پھر اس کو بڑھنے میں کافی ٹائم لگے گا. تو اب سب کی باتیں صحیح ہیں, ریزرویشن ہے, لیکن اس تمام سینیریو میں سب کو مل کے ملک کے جو بڑے ادارے ہیں ان کو اس کو فوکس اور باریکی سے دیکھنا پڑے گا کہ ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہم کس طرح سے اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں, اور ہر ادارے کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا. آپ نے مجھ سے ایک پہلا سوال کیا تھا گوادر کے حوالے سے. گوادر بہت ضروری ہے. ہاں ضروری ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پیکج جو یہ اناؤنس ہوا ہے یہ پورے ملک کے لیے, اس میں کراچی بھی ہے, حیدرآباد بھی ہے, سکھر بھی ہے, پورا پنجاب ہے, خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, اور اسپیشلی گوادر بھی اس کے اندر فال کرتا ہے. پورے ملک کے اندر یہ اسکیم آئی ہوئی ہے. اچھا, گوادر جو ہے اس کا سب سے بڑا, اگر آج ہم دیکھتے ہیں کراچی کے بعد, دیکھیں کراچی کیوں ڈیولپ ہوا, اگر کراچی کی اسپیڈ ڈیولپمنٹ کی پہنچی جہاں تک بھی تو وہ ایک پورٹ سٹی تھا. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک میں گوادر وہ بھی ایک پورٹ سٹی ہے, اور اس پورٹ سٹی کے ساتھ گوادر کے اندر ایک سی پیک بھی ہے, اور اس کے آگے بھی وہ جاتا ہے ون روڈ کے حوالے سے. مقصد اس گوادر کے اندر سب سے بڑی چیز ہوئی کہ اس کے اندر 2050 تک کا ماسٹر پلان اپروو ہو گیا ہے. میں ضرور کہنا چاہوں گا تمام پروونس کو کہ ان کو بھی اپنے ماسٹر پلان جو ہے اب انیشیٹ کر کے اس کو ایک کسی اسٹیج پہ لے آنا چاہیے. تو گوادر کا بینیفٹ ماسٹر پلان کا اپروو ہونا, ایک پراپر بائی لاز جو ہیں اس کے ریگولیشن وہ بھی انہوں نے پاس کر دیے, اور اس کے بعد یہ اسکیم جب آئے گی تو گوادر ایک ایسی ورجن مارکیٹ ہے اس وقت, اور اس کا اسکوپ اتنا بڑا ہے کہ لوگوں کی وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی جائے گی, اور وہاں ڈیولپمنٹ کا جو انہوں نے پیکج دیا ہے اس کا بڑا بینیفٹ ملے گا گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے. اور اسلح خان صاحب آپ کی طرف آئیں گے. پشاور میں آپ کا ریاکشن کیا ہے, انٹرپریٹیشن کیا ہے, کیا کوئی تحفظات ہیں, ویلکم کرتے ہیں اس کو, اور اگر کوئی کنسرنز ہیں تو پلیز شیئر کریں. اسلح خان صاحب. اس میں جی ہم پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہسٹورک رانگ تھا جو ابھی اس پیکج میں کریکٹ ہوا ہے. جو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یہ وائٹ انڈسٹری نہیں ہے, بٹ دس از مدر آف آل انڈسٹریز. ایسی کوئی اور انڈسٹری نہیں ہے جو اتنی زیادہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ساتھ لے کے چلے. اس کو ریکگنائز کرنا اور اس کو ایکنالج کرنا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. نمبر 2 جی, میں نے ہمارے دوستوں کی باتیں سنی وغیرہ, اس میں ہمارا پشاور سے ہمارا اس میں جو اسیسمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہماری یہ ہے کہ یہ نارملی جب بھی کسی انڈسٹری کو کوئی پیکج جاتا ہے تو یوزلی جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹیکس بینیفٹ وغیرہ چیزیں آتی ہیں.
اس والے پیکج میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت امیر جو بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں اس سے لے کے جو بہت لوور مڈل کلاس ہے, جو ایک آدمی 3 مرلے کا گھر خود بنانا چاہے, اس کو بھی بینیفٹ ہے اس چیز کے اندر. اس کے علاوہ اس کے اندر جی جو یہ ایک سرٹن ایمنسٹی ہے, اس پہ کنفلکٹنگ ویوز تھے بعض لوگوں کو, جو اب ہم سارے جو ٹیکس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو باقی کسی کو ایمنسٹی کیوں ملنی چاہیے, اور ان کی بات میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, میں اگری بھی کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ڈر اور خوف کے مارے پیسے میٹرسوں میں رکھے ہوتے ہیں. ان کا فائدہ, اس پیسوں کا فائدہ نہ ان کو ہوتا ہے, نہ ملک کو ہوتا ہے, نہ غریب لوگوں کو ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایریا میں کاروبار ہو رہا ہے 50 کروڑ کا اور وہ اسے 50 نوکریاں جنریٹ کر رہا ہے, تو جہاں پہ وہاں پہ 3 ارب روپے کی انویسٹمنٹ یا وہاں پہ کاروبار ہوگا تو وہ لازماً 400 500 600 نوکریاں جنریٹ کرے گا. تو اس میں آپ کا لوور ٹیئر جو آپ کے ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ ان کو ڈائریکٹلی اس چیز سے امپیکٹ آئے گا. تو فرسٹ آف آل ہم یہ کہیں گے کہ جی آپ کے بڑے ڈیولپر سے لے کے جو آپ کا لوور مڈل کلاس ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے. پھر انڈائریکٹلی آپ کا جو ڈیلی ویجز والا آدمی ہے وہ بہت زیادہ ان کو زیادہ جابز ملتے ہیں, آپ کی ان امپلائمنٹ ریٹ نیچے آتی ہے. دوسرا اس کے اندر جی جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو ڈیولپمنٹ بورڈ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بورڈ بہت اچھے اور ویژنری لوگوں سے یہ بنے کہ اف اٹ از بہت وہ ہو گیا کہ اف اٹس ویری بیوروکریٹک اور ویژنری اور پرو ایکٹیو نہ ہوا تو پھر اس میں یہ بورڈ ہمارے لیے بہت زیادہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ان دس انٹائر پیکج. اور یہ ہولسٹک پیکج میں اسے اس لیے سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی انہوں نے جی ایک وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا ایگزیمپٹ کیا ہے, بیکاز جتنے آپ کے ڈفرینٹ را مٹیریل کنسٹرکشن مٹیریل کے سپلائیز ہوتے ہیں وہ انرجسٹرڈ ہوتے ہیں ایکسیپٹ فار اسٹیل اینڈ سیمنٹ, بیکاز یہ کمپلائنٹ انڈسٹریز ہیں. تو ان کا جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو لوگ تھے ان پہ ان کا ود ہولڈنگ ٹیکس آتا تھا بیکاز باقی تو انرجسٹرڈ ہوتے تھے. اور جو ان رجسٹرڈ جو ٹھیکیدار وغیرہ تھے ان کو